पिछले दरसों में भी मैं वजाहत कर चुका हूँ कि कुरान मजीद की वो आयात मुक़द्दसा जो बुतों के बारे में नाज़िल हुई हैं, वो आयतें अक्सर व बेशतर बदअक़ीदा लोग अमूमी तौर पर लोगों को जब गुमराह करते हैं और फैलाते हैं तो इन आयात को सामने रखते हैं। इन आयात के अंदर देखिए, ये जिनको तुम पुकारते हो, जिनकी पूजा करते हो, वो नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं और देखने सुनने की सलाहियत नहीं रखते। ये सारी की सारी आयात मुबारका असनाम के बारे में, बुतों के बारे में नाज़िल हुई। आज की मंज़िल में भी 3 मकामात ऐसे गुजरे हैं जहाँ इन्हीं बुतों का जिक्र आया है। पहला मकाम तो वो है कि आज की मंज़िल का आगाज़ ही वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू, इस रुकू से मंज़िल शुरू हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा हाज़िही तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून। तमासील मूर्तियों को कहते हैं जो लकड़ी की बनी हो, पत्थर की बनी हो, किसी और चीज़ की बनी हो। खाओ दीवारों पर नक्श व निगार बनाए जाते हैं, शक्लें बनाई जाती हैं, इन्हें तमासील कहा जाता है। तो वो लोग जो हैं वो मूर्तियों की पूजा करते थे, लकड़ी पत्थर के बुत बनाते थे, उनकी इबादत करते थे, उन्हें पुकारते थे, उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखते थे। कुरान मजीद में बार बार इसकी मज़म्मत आई, तो अंतुम लहा आकिफून, ये तो तमासील हैं, बुत हैं, असनाम हैं, इनकी तुम इबादत करते हो, पूजा पाठ करते हो। मा ला यनफ़उकुम वला यदुर्रुकुम शैआ, ये तो कोई नफ़ा नहीं देते और नफ़े के और नुकसान के ये मालिक नहीं है। ये सारी आयतें आज की मंजिल में जो गुजरी बुतों के हवाले से। फिर आज की मंजिल में दूसरा मकाम पढ़ा गया जो इसी मजमून से मुतल्लिक़ है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में कि जितने भी ये तुम्हारे बुत हैं ना, जैसे मक्के के अंदर आपने अक्सर व बेशतर दुरूस के अंदर सुना है कि मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्ला के अंदर ये जो बैतुल्ला खाना काबा आपको नज़र आता है, इस इमारत के अंदर जो है 360 बुत सजाए हुए थे मुशरिकीन मक्का ने, और उनकी वो पूजा करते थे। बैतुल्ला है, खुदा का घर है, लेकिन उसके अंदर बुत रखे हुए हैं। लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबल, ये बड़े बड़े उनके बुत थे और इन बुतों पे वो मनते मांगते थे, उनसे दुआएं करते थे। तो जितने भी बुतों वाली आयतें वो पढ़ पढ़ के आपको तर्जुमे दिखाएंगे, कहेंगे कि देखो जी ये मन्नतें मानते हैं दरबारों पे जाके, ये पीरों से जाके नजराने देते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो ये सारे के सारे वही लात, उज़्ज़ा, हुबल, मनात, ये बुत जितने थे ये सारे उनका मामला है। और इन तमाम बुतों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया लन यख्लुकू ज़ुबाबम वलव इज्तमऊ लह, कि अगर ये सारे तुम्हारे खुदा जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, ये सब इकट्ठे हो जाएं तो एक मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। ये आयत करीमा है आज की मंजिल में गुजरी। लेकिन ये इसे बदबख्ती कहा जा सकता है। वो फिर आयत के अंदर तो ना तो दाता साहब का जिक्र है, ना बाबा फरीद साहब का जिक्र है। ये आयत खोल के कुरान आपके सामने रखेंगे और कहेंगे कि जी ये दाता साहब, ये बाबा फरीद, ये गौसे आजम, ये सारे जमा हो जाएं तो मक्खी का पर नहीं बना सकते। हालांकि ये आयत मुक़द्दसा वाज़े तौर पर आज की मंजिल में गुजरी है लन यख्लुकू ज़ुबाबम वलव इज्तमऊ लह, ये सारे इकट्ठे हो जाएं जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनके चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों पे, वो बुतों पे चढ़ावे चढ़ाते थे और उनसे मन्नतें मानते थे और उनके आगे खड़े होकर दुआएं मांगते थे। जैसे आज भी हिंदुस्तान में अगर इत्तेफाक हुआ हो किसी को जाने का, 1985 में मैं गया था बरेली शरीफ और अजमेर शरीफ और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, पीलीभीत शरीफ, आगरा, मज़ारात की ज़ियारत के लिए गया था। तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान में तो हर गली में और मोहल्ले के अंदर वहाँ बुतखाने बने हुए हैं, बुत कदा है। वहाँ लोग गली में खड़े हो जाते हैं और बुतों के सामने हाथ जोड़ते हैं और इबादत करते हैं।
یہاں تک کہ میں نے گائے کا دیکھا ہے، گائے جہاں گوبر کرتی ہے نا، اس کے اوپر بازار میں اگر گائے گزری ہے، اس نے گوبر کیا ہے، تو اس کے اوپر گٹے کے پھول جو ہے وہ گوبر کے اوپر رکھتے ہیں. تو یہ ہے، یہ گائے کی پوجا ہو رہی ہے، یہ درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہ آبشاروں کی پوجا ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے نا، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے الہ بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ تو سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اسے اٹھا نہیں سکتے. تو یہ تمام آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں. اب آپ تھوڑا سا موازنہ کیجئے تاکہ یہ جو ذہن جو ہے کم از کم عقائد کے اعتبار سے بڑا واضح ہونا چاہیے. ایک طرف تو بتوں کے بارے میں کہا گیا یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے. دوسری طرف قرآن مجید میں ہی سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورتی بناتے تھے، گارا تیار کرتے تھے پانی مٹی ملا کر کے، تو اس کی مورتی بناتے تھے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، سورہ آل عمران کے اندر گزرا. فرمایا کہ میں مٹی کی مورتیاں بناتا ہوں. فانفخ فیہ، وہ تو مٹی کی مورتی ہے، فرماتے ہیں اس پہ میں دم کرتا ہوں. فانفخ کا معنی ہے پھونک مارنا، دم کرنا. فیکون طیرا باذن اللہ، مورتی بناتے تھے مٹی کی، اس پہ دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، تو وہ حقیقی معنوں میں مورتی جو ہے وہ پرندہ بن جاتی تھی. اب بت جو ہیں وہ تو مکھی نہ بنا سکیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورتی بناتے ہیں، اس پہ دم کرتے ہیں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بتوں کا معاملہ اور ہے اور انبیاء اور اولیاء کا معاملہ اور ہے. انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا کی اور اولیاء کرام کو کرامات عطا کی. اسی سورہ آل عمران کے اندر اسی مقام پر ایک تو یہ دیکھیے کہ مٹی کی مورتیاں ہیں، اس پہ دم کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پرندہ بن جاتی ہے. پھر مادذات نابینا آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ دین کا فہم ذرا حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ مادرزاد نابینا لاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پہ ہاتھ پھیروں گا تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. والابرص، اور کوڑ کی بیماری والا جسے ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں کہ اسے کوڑ کی بیماری ہے، یہ کوڑی ہے، یہ تو شفا یاب نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لے آؤ، میں جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے اس پہ ہاتھ پھیروں گا تو اس کے مرض جاتا رہے گا. اور اس سے بھی ذرا اوپر کے درجے کی بات سنیے، یہ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں ہے کہ کوئی جس کے نصیب جل گئے ہوں وہ یہ کہے کہ جی حدیث ضعیف ہے. یہ تو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی. وَحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہاں یہ بات سمجھ لیجیے اور نوٹ کر لیجیے کہ واحد متکلم کے صیغے ہیں. وَحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مٹی کی مورتی بناتا ہوں، دم کرتا ہوں، ہوا میں اڑنے لگتا ہے پرندہ بن کے، مادرزاد نابینا آئے اسے میں آنکھیں دے دیتا ہوں، کوڑ کی بیماری والے کا مرض جاتا رہتا ہے، تو یہ مردہ جو لاؤ اسے زندہ کرتا ہوں. فرماتے ہیں کرتا تو میں ہوں، واحد متکلم کی جگہ میں آنکھیں دیتا ہوں، میں کوڑ کی بیماری دور کرتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. اور آگے معاملہ واضح کر دے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور مغالطہ پایا جاتا ہے. ہمارا یہ اکثر و بیشتر میں یہ کہتا ہوں کہ حضور خود نبی تو نہیں بنے نا، نبی تو حضور نے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، رسول بھی حضور بنے ہیں. تو بھئی اختیار تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اگر یہ معجزات، یہ کمالات اللہ نے اپنی نشانیاں دے کے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو جو نشانیاں آئی ہیں آپ نے وہ قوم کے سامنے کر کے دکھایا. نابینا آیا اس کی آنکھیں دیں، کوڑ کی بیماری والا آیا اسے شفا یاب فرمایا، مردہ لایا جاتا آپ اسے زندہ فرماتے. بات سیدھی سی ہے، اگر کوئی دین سمجھنا چاہے کہ اگر نبی سے خرق عادت ظاہر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، ولی سے خرق عادت ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں. اگر نبی مردے کو زندہ کرتا ہے تو وہ نبی کا معجزہ ہے، لیکن اور اس کے پس پردہ جو ہے جس کی بنیاد پر یہ مردے کو زندہ کیا وہ ہے اللہ کی قدرت. وہ اللہ کی ہر قسم کے شکر
شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ قدرت خدا کی ہوتی ہے، وہ نبی سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی قدرت خدا کی ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی شان نبیوں سے ظاہر ہو تو معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی شان ولیوں سے ظاہر ہو تو کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتوں کے بارے میں کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور جو انبیاء کی قوتیں ہیں ان کا ذکر آج آپ نے سورہ آل عمران میں پہلے سن چکے ہیں، اس کو آج ساتھ ملا لیجئے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ آج ترجمۃ القرآن کی کلاس جو زور کے بعد لگتی ہے، اس میں آج ہم نے سورہ بقرہ کے اندر جو آیات مقدسہ ہیں آج ان کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے۔ اس میں یہ آیا ہے، دیکھیے یہ آپ ایک چٹان پہ اپنا ڈنڈا ماریں، عصا ماریں، لاٹھی پکڑیے ماریں تو اس سے پانی کبھی جاری ہوتا ہے، لیکن آج کی منزل میں گزرا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ میرے بنی اسرائیل جو ہے، میری قوم جو ہے یہ پانی مانگتی ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں، یہ گرمی سے مر رہے ہیں، پیاس سے جو ہے یہ ہلاک ہو رہے ہیں، اور انہیں پانی کی طلب ہے، تڑپ ہے، تو اے اللہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں رب سے پانی لے کے دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاقَ الْحَجَرَ، اے پیارے موسیٰ کلیم یہ جو آپ نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہے نا اپنا عصا، اسے آپ پتھر کے اوپر ماریں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے زور سے وہ لاٹھی جو ہے پتھر کے اوپر ماری۔ آج ترجمۃ القرآن کی کلاس میں یہ آیت آئی ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اثنتا عشر کہتے ہیں 12، عین چشمے کو کہتے ہیں، آپ نے عصا مارا نا پتھر پر 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب اندازہ فرماؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو بٹھا بٹھا کے قرآن کھول کھول کے یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری آیتیں بتوں والی، بھائی بت تو مکی کا پر نہیں بنا سکتے، لیکن پیغمبر کے عصا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے حکم سے پتھر پہ مارا ہے تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور پھر فَعَلِمَ، انہوں نے جان لیا، ہر جو 12 قبیلے تھے نا، جیسے برادریاں ہیں، ارائی ہیں، جٹ ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل میں 12 برادریاں تھی، قبیلے تھے، اور 12 چشمے جاری ہو گئے۔ عصا تو ایک مارا تھا، چشمے 12، اس لیے کہ ایک اگر چشمہ ہوگا تو یہ 12 برادری خاندان قبیلے والی یہ تو لڑتے رہیں گے، وہ کہیں گے پانی ہم نے یہاں سے لینا ہے، دوسرے کہیں گے ہم نے لینا ہے۔ تو اللہ کریم کی قدرت دیکھیے، عصائے موسوی جب پتھر پہ لگتا ہے 12 چشمے جاری ہو گئے، تو 12 قبیلوں نے اپنا اپنا گھاٹ کہتے ہیں جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، وہ مقرر کر لیا کہ یہ ارائیوں کا گھاٹ ہے، یہ جٹوں کا گھاٹ ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو 12 قبیلے جو تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے اپنا اپنا گھاٹ جو ہے مقرر کر لیا۔ یہ ہے عصائے موسوی کہ آپ اللہ کے حکم سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ نبی خود بن جاتا ہے، رسول خود بن جاتا ہے، نبی بھی خدا بناتا ہے، رسول بھی خدا بناتا ہے، اسی طرح نبوت و رسالت کے جملہ متعلقات کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو دے دیتا ہے۔ یہ تو انبیاء کرام کا معاملہ ہوا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آسمان سے کبھی حلوہ اترتا ہے یا بٹیر اترتے ہیں، لیکن اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے من و سلوہ ہمیں منگوا کے دو۔ من حلوے کو کہتے ہیں، کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے جسے حلوے سے تعبیر کیا گیا، اور سلوہ کہتے ہیں، بٹیرے نہیں ہوتے جو لوگ بھون بھون کے کھاتے ہیں، بٹیر، اسے عربی میں سلوہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کیسی فرمائش کی کہ ہمیں آسمان سے، ہم نے خود نہیں پکانا حلوہ وغیرہ بنانا، آپ سوجی لائیں بازار سے، چینی لائیں، گھی بنائیں، تو پھر آپ حلوہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے نا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے من بھی نازل ہوا، سلوہ بھی نازل ہوا، بٹیر بھی آئے، اور انہوں نے بٹیرے بھون کے کھائے بنی اسرائیل قوم نے، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ خرق عادت جو ہے یہ اسے معجزہ کہتے ہیں، وہ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ظاہر۔ آسمان سے کبھی پکے پکائے کھانے آئے ہیں؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ یہ ایک قسم کا کھانا کھا کے ہم تنگ آ گئے۔ جیسے ایک آدمی روزانہ چاول کھائے
تو وہ کہتا ہے یار طبیعت اکتا گئی ہے روز چاول کھا کھا کے، سبزی روز پکتی ہے تو کہیں گے آپ روزانہ سبزی پکاتے ہیں، اب ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی جو فرمائشیں کی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان میں یہ بھی تھی کہ اے موسیٰ ہم تو ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے، اپنے رب سے دعا مانگیں، آسمان سے پکے پکائے کھانے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ سورہ معاہدہ، معاہدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، یہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں نا جو فرش پہ دسترخوان بچھاتے ہیں، عربوں کے اندر یہ زیادہ رواج ہے، ہمارے ہاں تو صوفے اور کرسیاں میز چلتے ہیں، عربوں میں یہ رواج ہے کہ وہ سفرہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے بنی اسرائیل کے لیے، مائدہ پکے پکائے کھانے آسمانوں سے آئے تھے اور دسترخوان سجاتا، تو مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، قرآن مجید یہ ایک پوری سورہ ہے۔ تو یہ انہیں کہتے ہیں خرق عادت، کہ آسمانوں سے کھانا نہیں اترتا لیکن اترا۔ کیوں اترا؟ کہ یہ پیغمبر کا معجزہ بنا، اللہ کی قدرت بنی، اور قوم بنی اسرائیل کو دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کرام کو بڑی عزتیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ یہ تو معاملہ ہے انبیاء کرام کا۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید میں ہی ذرا غور کرتے ہیں، تفصیلی اس موقع پر ہم آج بحث کرتے ہیں کہ ولی کا مقام دیکھیے۔ یہ جو انبیاء اولیاء پر بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کے چسپاں کرتے ہیں اور بڑے مزے لے لے کے یہ کہتے ہیں، اور میں نے ایک صاحب کو سنا وہ کہہ رہے تھے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ بتوں کو جمع کر لو، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے، تو وہ مزے لے لے کے کہتا ہے داتا صاحب کو بلا لو، بابا فرید کو بلا لو، سلطان بہو کو بلا لو۔ بھئی کہاں یہاں ذکر ہے ان سے؟ اب آئیے کہ یہ جو اللہ والے ہیں جن کے مزارات ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں جن کے بت اور ہیں، اور قرآن ان کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ پھر ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، اور قیامت کے دن ان کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور ولی کون ہے؟ ان کی پہچان بھی دیکھیے قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے۔ یہ ہمارے پیر نہیں ہیں، نام انہیں ولی مانتے ہیں۔ جو شریعت مطہرہ کا مخالفت کرتا ہے، جس کا چہرہ سنت رسول سے خالی ہے، جو نماز کے کبھی قریب نہیں گیا، لوگ اسے جتنا مرضی ملنگ شاہ کہتے رہیں، وہ کہتے رہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، لیکن ہمارے مسلک میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آئے، پانی پہ تیرتا ہوا آئے اور منہ سے آگ پھینکتا آئے، اگر اس کا کوئی عمل حضور کی شریعت و طریقے کے خلاف ہے تو وہ شیطان ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی تو وہ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اولیاءہ الا المتقون۔ ولی کی پہچان پتہ کہ حدیث میں بیان کی گئی ہے، جب اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اذا رعوا ذکر اللہ، یہ لفظ ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھو تو پتہ چلے کوئی عبادت گزار بندہ ہے، اور حضور کی شریعت مطہرہ، حضور کا طریقہ، حضور کی سنت جو ہے اس کا وہ پابند ہو۔ تو جو ولی ہوتا ہے اس کی تو کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ تو اشراق، چاش، توابین، وہ تو نوافل کی کثرت کرتا ہے، ولی بنتا ہی نفلوں کی کثرت سے۔ اب آئیے تصرفات، اور ان میں قرآن مجید میں ان کا مقام، جو بتوں کی مذمت والی آیتیں ہیں، کتنا زیادتی و ظلم ہے کہ ولیوں پہ چشمہ کرتے ہو۔ اور دیکھیے پھر آیت کریم، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جن لوگوں پر اپنا انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ نماز کے اندر ہم نہیں پڑھتے، نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، یہ جن کو غیر اللہ کہتے ہیں، جن کو من دون اللہ کہتے ہیں، تو ہم تو نماز کے اندر بھائی اپنے رب سے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو تیرے نیک بندے ہیں نا، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ کہتے ہیں جی یہ مددیں مانگتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کئی جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ آئے ہیں
کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو. مشکل وقت آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبتیں گھیر لیں، پریشانیاں آ جائیں، تو نماز اور صبر سے مدد مانگا کرو، ان سے مدد لیا کرو، صبر کیا کرو، نماز پڑھا کرو. تو صبر اور نماز سے تمہیں مدد ملے گی، تمہاری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. آئیے اب آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشہا. فرمایا کہ ملکہ بلقیس میری ملاقات کے لیے آ رہی ہے، تو تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں تخت لے کے آتا ہوں. وقت کتنا لگے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کی عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، دفتر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے میں تخت لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو بڑی تاخیر ہے، مجھے جلدی چاہیے، کیونکہ وہ بائی پاس پہ آ گئی ہے اور بالکل قریب ہے، اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. میں اپنے عزیز بچوں جوانوں سے یہ کہوں گا کہ قرآن ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قصہ کہانی نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا. کیا آپ پیغمبر خود نہیں لا سکتے تھے کہ اپنے درباریوں کو کہہ رہے ہیں؟ درباری لے کے آ رہا ہے تو کیا سلیمان نہیں لا سکتے تھے؟ لا سکتے تھے. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ قیامت تک لوگوں کے منہ بند ہو جائیں کہ اگر ولی کا یہ مقام ہے تو نبی کا کیا مقام ہوگا. اگر ایک سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی یہ کام کر رہا ہے تو پھر کبھی غور کیا ہے پھر سلیمان علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر اس میں ایک اور حکمت تھی کہ یہ ولی ہے سلیمانی. یہ سلیمانی ولی ہے، تو جو محمدی ولی ہے، جو سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کے ولی کا مقام کیا ہوگا؟ اب جن کہتے ہیں جی عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے لاؤ. فرماتے ہیں یہ تو بڑی تاخیر ہے، مجھے تو جلدی چاہیے. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب. یہ الذی اسم موصول ہے گرامر میں. ایک بندہ کھڑا ہوا، انسان کھڑا ہوا، اور وہ ولی تھا، اور اس کا نام مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے باپ کا نام برقیہ تھا، اس کا نام آصف تھا. برقیہ کا بیٹا آصف سلیمانی ولی تھا. وہ کھڑا ہوا جس کے پاس ساری کتاب، زبور کا ساری کتاب کا علم نہیں، کتاب میں سے کچھ علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب. یہ من تبعیضیہ ہے گرامر میں، یعنی ساری کتاب کا علم نہیں تھا، اس کتاب میں سے کوئی تھوڑا بہت علم تھا اس کے پاس. وہ ولی کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں تخت لے آؤں گا. پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. اللہ اکبر. اب قرآن سنیے اور پھر اپنے ایمانوں کو جلا بخشیے. قرآن فرماتا ہے کہ ولی کہتا ہے آصف بن برقیہ کہ میں لاتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عنده. حضرت سلیمان نے پلک جھپک کے دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا. بھائی وہاں تو غیر حاضر بھی نہیں ہوا، گیا بھی نہیں، صرف پلک جھپکی ہے تو دیکھا. فلما رآہ، یہ حدیث نہیں ہے کہ اسے ضعیف کہہ دو، قرآن کی نص ہے. فلما رآہ مستقرا عنده. آپ نے پلک جھپکی تو دیکھا تخت سامنے موجود ہے. پھر ایک نمبر میں اور دو نمبر میں بڑا فرق ہے. ایک نمبر کیا کہتا ہے اور دو نمبر کہتا ہے ویکھیا ساڑھے تویز دا اثر. جو دو نمبر جاہل پیر ہیں، جو دو نمبر لوگ ہیں، وہ اپنی طرف منسوب کریں گے. دیکھیں گے اساں تویز دیتا سی، پھر ویکھیا ساڑھے تویز نے کم کڈیا کہ نہیں توڑا، میں انج کر دیتا ہے، میں وہ کر دیتا ہے، میرا علم چلیا ہے، میرا علم بڑا چلتا ہے. یہ دو نمبر لوگ کرتے ہیں. بھئی ہم تو ایک نمبر لوگوں کو ماننے والے ہیں نا. تو جو ایک نمبر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے. تخت لے کے آئے تو کہا ھذا من فضل ربی. بھئی انبیاء اور اولیاء کے کمالات میں راز ہی یہ ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں معجزہ نبی کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے. کرامت ولی کی ہوتی ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے. اب کہا کیا؟ ھذا من فضل ربی. یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں، میرا کوئی کمال نہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار کے فضل سے ہوا ہے. یہ ہے انبیاء اور اولیاء کی جو عظمتیں ہیں
ان کے ذکر قرآن مجید کے اندر بار بار موجود ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ جو طور پہ گئے تھے تو ان سب پہ موت طاری کر دی گئی، اور موت طاری کی گئی تو قوم نے کہا کہ موسیٰ عجیب آدمی ہے، ساڑھے بندے مروا چھڑے، یہ لے کے گئے ہیں طور پہ اور سارے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت دینے کے بعد جب انہیں دوبارہ زندہ کیا تو اللہ کے نے فرمایا یہ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم مردوں کو اس طرح زندہ کریں گے جس طرح ان کو ہم نے دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ حیات بعد الممات پر بھی گزرا۔ تو حاضرین محترم، انبیاء اور اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے اندر تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ جب بتوں کی عبادت وہ کرتے تھے، زبانی تبلیغ کرتے رہے، قوم نے نہیں مانا تو آپ نے فرمایا اچھا میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ آج کی منزل میں گزرا ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے ان خداؤں سے نبٹ لوں گا۔ کہ زبانی تبلیغ سے تم نہیں مانے، اب مجھے ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ تمہارے خداؤں کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے۔ تو یہاں تو بھائی بتوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کلاڑا ہاتھ میں لیا، تیشہ لیا اور بت خانے کے اندر چلے گئے، سارے بتوں کو توڑا اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا، چھوٹے سارے خدا جو ہیں ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ فجعلہم جزازا الا کبیر لہم، آج کی منزل تراویح میں گزرا کہ چھوٹے خداؤں کو توڑ پھوڑ دیا، سر پھوڑ دیا، بازو توڑ دیا، ٹانگیں توڑ دی، آنکھیں نکال دی، اور جو بڑا خدا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ یہ بت تھے بت۔ اب وہ جب واپس آئے نا تو انہوں نے آ کے دیکھا، کنڈا کھولا بت خانے کا، شاہی بت خانہ تھا نمرود کا، اندر گئے تو دیکھا سارے خدا جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نیچے گرے ہوئے ہیں، بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے میٹنگ بلا لی، انہوں نے کہا کہ سارے اپنے اکٹھے ہو جو شورا والے، اور یہ دیکھو کون ہو سکتا ہے جس نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید کو جب سمجھ کے پڑھا جائے تو بڑا لطف آتا ہے۔ دیکھیے کتنا اس میں الفاظ کے اندر ہی بڑا مزہ ہے۔ انہوں نے میٹنگ کی نا تو کہا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کون ہو سکتا ہے جو ہمارے خداؤں کا یہ اشر کر گیا۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یقال لہ ابراہیم، ایک آدمی ہے ابراہیم جس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ان خداؤں سے نبٹ لوں گا، تاللہ لأکیدن اصنامکم۔ اب وہ حضرت ابراہیم، نمرود کی حکومت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اریسٹ کیا، گرفتار کر لیا، اور جب لے گئے کچہری میں تو انہوں نے پوچھا کہ اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کا اشر تو نے کیا ہے؟ اانت، یہ جملہ استفہامیہ ہے، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حال تو نے کیا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، آپ نے فرمایا خدا تمہارے ہیں، پوچھتے مجھ سے ہو۔ یہ بتوں کو کیوں توڑا تھا؟ یہ تخریب کاری نہ تھی، بلکہ کیا تھا، ان کی عقل پر اور شعور پر ایک انہوں نے زناٹے دار تماچا لگایا تھا کہ تمہیں ہوش نہیں آتی، ہوش دلانے کے لیے فرمایا خدا تمہارے ہیں، پوچھتے مجھ سے ہو۔ تو اپنے خداؤں سے پوچھو نا یہ تمہارا اشر کون کر گیا ہے۔ کتنی حکمت بری تبلیغ ہے۔ فرمایا اپنے خداؤں سے پوچھو کہ یہ تمہارا اشر کس نے کیا، خدا تمہارے ہیں، پوچھتے مجھ سے ہو کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا۔ اب جس لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ اپنے خداؤں سے پوچھو، خدا تمہارے ہیں، پوچھتے مجھ سے ہو، تو جو ان کے منہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہلوانا چاہتے تھے وہی انہوں نے کہا، وہی کہا۔ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے، یہ سنتے۔ اب کتنے بے وقوف لوگ ہیں، قرآن کھول کے آپ کو برآمدے میں بٹھا لیں کہ یہ دیکھو جی یہ بت ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ فلان ہیں۔ احمق کہیں کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی بت ہیں، بت۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے ابراہیم یہ تو تم بھی جانتے ہو، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ
بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج کی منزل میں فرمایا اف لکم، مر جاؤ ڈوب کر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، تم ان کو خدا مانتے پھرتے ہو۔ فرمایا یہ تو مخلوق ہے، خالق تو اللہ ہے جو ساری کائنات کا، وہ میرا بھی الہ ہے، وہ تمہارا بھی الہ ہے، پوری کائنات کا الہ ہے۔ یہ آج کی منزل کے اندر گزرا۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، ایک بات بڑی اہم ہے جو آج کی منزل میں گزری ہے سورہ نور کے اندر، اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ حضور کی تمام ازواج مطہرات کو امہات المومنین کا ٹائٹل دیا ہے قرآن نے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میں پھر عرض کروں گا کہ یہ قرآن کی نص ہے، حدیث نہیں ہے جسے کوئی ضعیف کہہ دے، یہ نص قطعی ہے قرآن کی۔ قرآن میں عرش والے رب نے فرمایا دنیا والو، میرے محبوب نبی کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین۔ تو عائشہ صدیقہ حضور کی وہ زوجہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک انہی کے حجرے میں ہوا، اور حضور کی قبر انور لحد انور بھی انہی کے حجرے میں بنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان پر منافقین نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی۔ جب تہمت لگائی نا، کسی خاتون پہ اگر الزام لگ جائے، تہمت لگ جائے، بھائی صفائی دیں گے، والدین صفائی دیں گے، نان کے دانت کے صفائیاں دیں گے، محلے والے صفائی دیں گے۔ کیا شان ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ان پہ منافقین نے تہمت لگائی، صفائیاں عرش والا رب دے رہا ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے، اس لیے میں آج اختصار سے عرض کروں گا کہ اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ 18 آیتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی بیان کی۔ کتنی آیتوں کے اندر؟ ایک آیت ہو جاتی تو کافی تھی۔ یہاں بے نیاز رب نے پسند فرمایا کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے، 18 آیتیں عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پہ پڑھی جائیں۔ پھر اللہ کریم نے جو لفظ فرمائے ہیں نا، آج کی منزل میں گزرا، ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کریم فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے جو لگایا گیا ہے صدیقہ کائنات پہ۔ اسے تاریخ اسلام میں اسے واقع افک کہتے ہیں۔ ھذا افک مبین، یہ افک کا لفظ بھی آج کی منزل میں گزرا ہے۔ ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا جھوٹی من گھڑت الزام ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پہ لگایا گیا، اور ان کی پاک دامنی کا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ تو حاضرین محترم، یہ قرآن تو ایک بحر ذخار ہے، اور اس کا کنارہ اس تک تو رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علوم، اس کے معانی، اس کے مطالب، پوری منزل ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس پر سیر اصل گفتگو ہونی چاہیے، مگر وقت مختصر ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیدہ مضامین آج ہمارے سامنے آئے، کل سورہ نور میں پردے کے احکام آئیں گے، عورتوں کے معاملے میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ پردے کے احکام جو ہیں انشاءاللہ وہ کل میں عرض کروں گا کہ عورتوں کے لیے جو پردے کے احکام کیسے نازل ہوئے اور اس کی ترتیب کیا ہے، وہ کل عرض کریں گے۔ ہاں جی، ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا کہ ایک آدمی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور کچھ تراویح بھی نہیں پڑھتا، وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ فتاوی نوریہ 6 جلدوں میں فتاوی کی کتاب ہے، فقیہ اعظم مولانا نور اللہ صاحب بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ حوالہ میرے پاس نوٹ ہے اور انڈر لائن ہے حوالہ۔ فقیہ اعظم نے فرمایا جس شخص نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ وتروں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ اگر اسے عشاء کی جماعت نہیں ملی تو وتروں کی جماعت میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ یہ فتاوی نوریہ میں فقیہ اعظم مولانا نور اللہ صاحب بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بصیر پور شریف ضلع اوقاڑہ میں بہت بڑے ایک مفتی تھے، مفتی اعظم پاکستان، ان کا وصال ہو گیا۔ 6 جلدوں میں ان کی فتاوی کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔
اگر کسی شخص کی کوئی تراویحیں رہ جائیں تو وہ وطر جماعت سے پڑھ کے باقی تراویحیں بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح لنا صدورنا بنور الإسلام۔ مولا کریم تراویح کی ادائیگی، نماز عشاء با جماعت، نماز تراویح کی با جماعت ادائیگی قبول و منظور فرما۔ مولا کریم یہ رمضان کی راتوں میں تراویح کے بعد کچھ وقت جو ہمارا قرآن مجید کے ساتھ گزرتا ہے، یہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا قبول فرما۔ جو قرآن مجید کے مضامین بیان کیے گئے ان کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو حضرات اپنا قیمتی وقت اس درس میں دیتے ہیں، اے رب کریم یہاں بیٹھنے کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے تمام دعا کرنے والوں کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ بیماروں کو شفا، صحت، تندرستی عطا فرما۔ مقروض لوگوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ رزق روزی میں، کاروبار میں برکت و وسعت عطا فرما۔ خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔